26 फरवरी 2019 दुनिया की तारीख में एक ऐसा दिन लिखा जाएगा जब नरेंद्र मोदी ने भारत की पूरी कौम को, एक एक शख्स को, एक एक बच्चे को, एक एक बड़े को, एक एक बूढ़े को ऐसे बेवकूफ़ बनाया कि दुनिया में आज तक कभी किसी ने बेवकूफ़ नहीं बनाया होगा। लोग अप्रैल फूल का इंतज़ार करते हैं, लोग 1 अप्रैल का इंतज़ार करते हैं कि लोगों को ऐसा कोई सरप्राइज़ दिया जा सके या फिर मजाक किया जा सके किसी के साथ ऐसा, जिसके बाद उनसे कहे कि आपको तो अप्रैल फूल बना दिया है। लेकिन शायद 26 फरवरी वो दिन है जब भारत इस बात को याद करेगा कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से एक एक फर्द को वहां पर बेवकूफ़ बनाया था, जब जिस तरह भारतीय मीडिया के चैनल्स ने एक एक फर्द को वहां पर बेवकूफ़ बनाया था, जब 2-2 साल पुरानी वीडियोस पाक फौज की तरबियती कैंप्स की वीडियोस जो है वो चलाई गई, जब पाक फिजाइये की तरबियती वीडियोस को चलाया गया और फिर दावा ये किया गया कि ये तो कल की वीडियोस हैं, ये तो परसों की वीडियोस हैं, ये तो भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पे हमला किया है, और कहाँ है वो 300 लोगों का लश्कर जिनको आपने हलाक कर दिया, कहाँ है वो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना जिसे आपने हलाक कर दिया। कल पूरे दिन भारतीय मीडिया चैनल्स पर जैश ए मोहम्मद के एक ठिकाने की फुटेज दिखाई जा रही थी, पूरे दिन दिखाई गई वो फुटेज जैश ए मोहम्मद का जो ठिकाना है उसके साबुत रहने की तो फुटेज दिखा दी गई, लेकिन उसके तबाह हो जाने के बाद की फुटेज एक भी चैनल पर नहीं दिखाई गई। जी न्यूज़ ने सबसे पहले जब एक गलत वीडियो को नशर किया जो कि 2 से 3 साल पुरानी थी, उसके बाद उन्होंने ही माफ़ी मांगी, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ। दुनिया के हर एक चैनल में जब इस तरह की खबर पहुंच गई, दुनिया के हर एक कोने पर जब ये बात पहुंची कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया है, तो पाक फौज ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि हम अब जब जवाब देंगे तो अपनी मर्जी का देंगे, अपने ठिकाने पर देंगे और अपने ही वक्त पर देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत इंतखाबात से कबल अपने जंगी जुनून में इतना अंधा हो चुका है कि खत्ते के अमन को और खत्ते के अमन को संभालने के लिए तमाम तर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी भारत ने उनको ज़ीरो कर दिया है। जो रहते हैं लोग तमाम तर एलओसी पर, एलओसी एक ऐसी डिमार्केटेड लाइन है जहां पर आप इसका बिल्कुल भी तयन नहीं कर सकते। एक ऐसा शख्स जो एलओसी पर कभी होकर आए उसको ये सही मालूम होगा कि आप इसका कभी तयन नहीं कर सकते कहां से भारत शुरू होता है, कहां से पाकिस्तान ख़त्म होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हों या फिर वो बॉर्डर के उस पार हों, वो सब इंसान हैं। हम इंसानों के लिए दुनिया में क्यों जगह नहीं बनाते? हम क्यों यहाँ पर इस बात को तरजीह दे रहे हैं कि हमें वॉर की सूरत हाल में जाना चाहिए, हमें जंग की सूरत हाल में जाना चाहिए, और कहते हैं कि वो सबसे शर्मिंदगी का वक्त होता है या फिर वो सबसे बदकिस्मती का वक्त होता है जब दुनिया में हर कोई या फिर किसी भी कौम का एक फ़र्द भी जंग के लिए आवाज़ उठाए। तो यहाँ पर आज इन तमाम मामलात को अपने शो में हम डिस्कस करेंगे, और कराची स्टूडियो में हमारे साथ तज्ज़ियाकार राशिद हुसैन साहब मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों कैसे हैं? वालेकुम। राशिद साहब, सबसे पहले तो हमने रोज़नामा बशारत में ये खबर देखी और इस खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय तैयारों को मार भगाया और बुज़दिल दुश्मन की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। ये खबर आप देख सकते हैं, बिल्कुल रोज़नामा बशारत की लीड के तौर पर शाये की गई है और इस खबर की डिटेल भी आपको इस खबर में मिल जाएगी। राशिद साहब, पाक फ़िज़ाइया ने तो बर वक्त ऑपरेशन करके भारतीय तैयारों को भगा दिया। क्या लिखा है इसमें कि मार भगाया उनको? क्या ही बात होती कि हम मारी गिराते, हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देते और फिर उनको वापस जाने का वक्त ही ना मिलता। देखिए, इस वक्त एक झड़प, एक जंग, एक आर्दी महाजराई भारत की तो हक में जा सकती है। वहाँ पे एक इंतहा पसंद, एक ऐसा शख्स जो इंसानी सरों के मज़ार पर अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने का ख्वाहिशमंद है, जो अजीब व गरीब बातें कर सकता है। लेकिन हम एक जिम्मेदार एटमी ताकत हैं, हमें मालूम है कि जंग का नुकसान क्या होगा। फिर आप ये भी समझें कि एलओसी के उस तरफ भी हमारे अपने कश्मीरी हैं, इस तरफ देखिए, मुसलमान, हिंदू या कोई भी हो, कश्मीरियों को हम अपना समझते हैं। हम कश्मीर को कश्मीरियों के साथ चाहते हैं, भारत की तरह नहीं कि उसे कश्मीर तो चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। भारत तो ये समझता है कि वो ज़मीन चाहता है, हम इंसानों को अहमियत देते हैं। हमारे लिए इंसान बहुत कीमती हैं। अगर हम फायरिंग करें, हमारा गोला जाके उस तरफ लगता है या कोई शख्स ज़ख्मी होता है, कि वो हमारा अपना है। जो कश्मीरी एलओसी की उस तरफ है वो हमारा अपना है, वो हमारा शहरी है, हम उसे अपना शहरी तस्लीम करते हैं, हम कश्मीर को ओन करते हैं, हम कश्मीरियों को अपना समझते हैं। ऐसा भारत तो किसी भी वक्त फायर कर सकता है, क्योंकि उस तरफ जो है उसे पता है कि इस तरफ भी गोली आके जो लगेगी वो भी कश्मीरी को लगेगी, उस तरफ जाके जो पाकिस्तान की चलाई हुई गोली भी अगर कश्मीरी को लगेगी
تو اس کا تو فائدہ ہے. ٹھیک ہے دونوں طرف جو انسان مرتے ہیں اس سے بھارت کو فائدہ ہوتا ہے. وہ جہاز جو پاکستان کی فضائی حدود کو عبور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور 4 سے 5 کلومیٹر اندر آ جاتے ہیں, ہم انہیں تو اپنا جہاز نہیں مانتے نا, ہم انہیں تو اپنے پائلٹس نہیں مانتے. اگر وہ طیارے گرتے جا کے بھارت میں گرتے, دیکھیں 4 کلومیٹر آپ اگر جہاز کے حساب سے دیکھیں تو 4 ناٹیکل مائل کو ودن 20 سیکنڈ, ودن 30 سیکنڈ اگر وہ جہاز کو ہم ہٹ بھی کرتے تو وہ شاید بھارت میں جا کے گرتے. اور اس سے بھارت یہ کہتا ہے کہ ہمارے طیارے تو ہماری سرحدی حدود میں تھے, موجود تھے, انہیں پاکستان نے ہماری سرحدی حدود میں گرایا کیونکہ وہ پاکستان کی حدود میں نہیں گرتے. راشد صاحب بھارت تو ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہے. منصور صاحب, کیا اب بھی ہمیں ڈیفینسو پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے یا پھر اب بھی انہیں ایک ہاسٹیلٹی کے طرز پر جواب دینے کی ضرورت ہے ہمیں؟ بالکل جواب دینے کی یقیناً ضرورت ہے کہ ملک کی جو اپنی سوورینٹی ہے اس کو جو ہے وہ اس پہ جو ہے کمپرومائز کرنا جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں بہت سارے محرکات ہیں, وہ انسانی جانوں کا جو ہے وہ بہرحال ایک بڑا مسئلہ ہے. دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور اس چیز کا خیال اگر نہ رکھا جائے کہ انسانی جانوں کا, تو یقیناً خطے میں جو ہے ایک بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہم اگر بالخصوص پاکستان کی بات کریں تو ہم اس چیز کو دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ان تمام حالات میں کیا ہو سکتا ہے, اگر کوئی جنگ جو ہے وہ مسلط ہو جاتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے. اور سب سے میرا خیال یہ بھی ہے کہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جنگ جو ہے مسلط کی جا رہی ہے آپ پہ, یا جو ہے یہ کوئی اور کانسپیریسی تھیوری ہے, کس طریقے سے کیا محرکات ہیں. پاکستان اس وقت کس اسٹیج پر جو ہے وہ تھا, کن لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان کے سی پیک سے, پاکستان کے جو دیگر جو اس وقت تعلقات تھے خارجی سطح پر جو معاملات چل رہے تھے, کیونکہ پچھلے 60 سال 70 سال میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان مسلسل جو ہے وہ ویسٹ کی لائن کو فالو کرتا تھا. بلکہ اگر امریکی اثر و رسوخ پاکستان میں دیکھا جائے تو وہ اس حد تک کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی جو ہے وہ جو ہائی آف سلاٹس ہے وہ بھی جو ہے وہ وہاں سے این او سی کے بغیر جو ہے یہاں نہیں ہو سکتا. تو اس تمام صورتحال میں اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بہرحال ویسٹرن جو تسلط ہے یا جو ان کا انفلوئنس تھا وہ کافی حد تک جو ہے وہ پاکستان میں کم ہوا ہے. اور اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا یا اس کے محرکات ان حالات کے دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. کہ ایک ویڈیو کا حوالہ بھی دے رہے تھے آپ. بالکل, آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ جو ایک اس قسم کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کانسپیریسیز ہوتی ہیں وہ مختلف سطح پر جو ہوتی ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی سن 2000 میں جو رپورٹ ہوئی, اور وہ ڈریم آف اوکلے کے نام سے یہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ پاکستان میں کسی حد تک مارکیٹ ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ڈریم آف اوکلے جو ہے یہ اصل میں نام تھا رابرٹ ڈی اوکلے, ایک ایمبیسڈر پاکستان میں US کے تھے, انہوں نے یہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ بنائی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکومنٹری مارکیٹ ہوئی, مارکیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ بہرحال پاکستان میں جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور یہ ڈاکومنٹری جو ہے ریموو کر دی گئی مارکیٹ سے. اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ جب ہم یہ کام کر رہے تھے تو کافی عرصہ ہم نے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ جدوجہد کی کہ وہ ڈاکومنٹری ہم کسی صورت حاصل کر لیں, لیکن جو ہے وہ بہرحال ریموو ہو چکی تھی. پھر کیا تھا اس ڈاکیومنٹری میں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ پھر جنرل حمید گل سے جو ہے وہ میری بات ہوئی مرحوم سے, تو انہوں نے مجھے یہ بتایا اس کی مکمل تفصیل کہ مطلب وہ ڈاکومنٹری سن 2000 میں بنائی گئی تھی جب پاکستان کے جو صورتحال تھی وہ بالکل امن و امان جو ہے وہ یہاں پر برقرار تھا. کوئی جنگجو نہیں تھے, کوئی جنگ نہیں تھی, کوئی طالبان نہیں تھی. افغانستان کی صورتحال بہرحال تھوڑی مختلف تھی, لیکن پاکستان کا اس حد تک عمل دخل نہیں تھا, یا پاکستان میں جو ہے یہ ملیٹنسی جو ہے وہ انفلٹریٹ نہیں کر سکی تھی جب تک. لیکن اس ڈاکومنٹری میں تمام آنے والی تمام چیزیں جو ہیں وہ دکھائی گئی تھیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے جنگجو جو ہے وہ پینیٹریٹ کریں گے, کس طریقے سے ان کی ورکنگ ہوگی, افغانستان میں کیا صورتحال رہے گی کہ پاکستان وہاں جو یہاں سے مجاہدین ہیں وہ پینیٹریشن شروع کریں گے, US میں کیا صورتحال رہے گی کہ جس کی بنیاد پہ US جو ہے وہ ایک وقت میں آ کے پاکستان پہ اٹیک کرے گا. اور اسی طریقے سے اس ڈاکومنٹری کا جو اینڈ تھا وہ یہ تھا کہ اسی قسم کا کوئی دہشت گردی کا حملہ جو ہے وہ بھارت پہ کیا جائے گا, جس کے بعد جو ہے وہ بھارت ریٹیلیٹ کرے گا اور پاکستان کے کافی حد تک حصے کو جو ہے وہ سیالکوٹ بارڈر سے اور لاہور کی طرف سے جو ہے وہ حملہ ہوگا, اور لاہور تک جو ہے وہ ڈاکومنٹری میں دکھایا گیا تھا کہ یہ قبضہ جو ہے وہ کر لیا جائے گا. تو ان تمام محرکات کو اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس سے فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ جنگ کی طرف جو ہے وہ بہرحال پاکستان میں دیکھ لیں میڈیا کو, یا وہاں دیکھ لیں, یا
جو پولیٹیشینز ہیں ان کو دیکھ لیں یا ہمارے تمام فورمز پہ جو ہے اس کو بالکل جو ہے وہ ایسے کنسیڈر کیا جا رہا ہے جیسے ایک مطلب جنگ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی سا مسئلہ ہے، انسانی جانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی جو مطلب ایسی کوئی نارمل صورتحال ہے یا کوئی ایک ایسا ایڈونچرزم جو ہے وہ اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کو اتنا لائٹلی کنسیڈر کرنا چاہیے؟ لائٹلی نہیں کنسیڈر اس کو کیا جا سکتا، بالکل لائٹلی نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا، کیونکہ بہرحال دو ایٹمی طاقتیں ہیں اور ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ ایک چپقلش جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان کشمیر بنیاد ہو اس کی یا اگر نہیں بھی ہو کشمیر بنیاد تو بہرحال ایک ٹھیک ہے ڈفرنس جو ہے وہ دونوں کے درمیان موجود ہے۔ بالکل۔ روزنامہ جنگ میں بھی ایک خبر شائع کی گئی ہے، اس خبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل فرنٹ پیج پہ۔ اس خبر کے مطابق بھارت جواب کا انتظار کرے اور وقت اور جگہ کا تعین پاکستان خود کرے گا، ایسا کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی کل، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل ناصف غفور نے تمام حقائق سامنے رکھے، بلکہ تمام در صحافیوں کو مدعو کیا اور کہا ان سے کہ ہم آپ کو اس جگہ پر لے کر جائیں گے، جائے وقوع پر لے کر جائیں گے جہاں پر ایک بھی اینٹ کہیں سے نہیں ہلی ہے، شاید پتھر تھوڑے گرتے ہوئے نظر آئے، بلکہ پورے عالمی مطلب پورے ہی جہاں میں اس بات کا مذاق بنایا گیا، ایون انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کا مذاق اڑایا کہ بھارت نے پے لوڈ تو نہیں گرایا، میرے خیال سے بھارت نے شاید 1000 کے جی کے ٹماٹر گرا دیے شاید اس سرٹن ایریا کے درختوں پر، جس سے پاکستان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن بھارت نے جو کلیم کیا ہے ڈیفینیٹلی وہ کلیمز تو سارے غلط ہیں۔ لیکن راشد صاحب ایک سوال ہے آپ سے اس موقع پر، روزنامہ بشارت میں بھی اس حوالے سے خبر شائع کی گئی ہے اور یہ خبر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ایز اے سپر لیڈ شائع کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی پریس کانفرنس کے ہی حوالے سے ہے۔ راشد صاحب اس خبر کی ان دا لائٹ آف دس نیوز اینڈ دس نیوز ایز ویل، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 21 منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود میں رہ کر دکھائیں، پاک فوج کا چیلنج ہے یہ بھارتی فوج کو۔ 21 منٹ کیوں؟ 21 سیکنڈ کیوں نہیں؟ ہم 21 سیکنڈ بھی کیوں برداشت کریں ان کے جہازوں کو، ان کے ٹینکوں کو، ان کے لوگوں کو کہ وہ ایک ان کی پن بھی ایک گر جائے ہمارے کسی بارڈر کے اس پار، تو ہم اس کو 21 سیکنڈ بھی کیوں برداشت کریں؟ 21 منٹ کیوں؟ دیکھیں بھارت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 21 منٹ رہیں، جبکہ ہمارے ریڈار، اور صرف ہمارے ریڈار نہیں، دیکھیں یہ کئی ریڈارز ہوتے ہیں، چین کا بھی ریڈار اس ایریا میں ورک کر رہا ہوتا ہے اور اس طرف جو ہے رشیا اور افغانستان میں بھی ریڈارز لگے ہیں، وہ بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا ہے اور اب یہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے۔ بھارت جو دعویٰ کر رہا ہے کہ 21 منٹ تک ان کے طیارے پاکستان کی فضائی حدود میں رہے، انہوں نے جو ہے آپریشن کیا اور بڑے اطمینان سے کیا اور پاکستان کے ریڈار جو ہیں انہوں نے بند کر دیے اور پاکستان کو بڑا بے بس کر دیا تھا، پاکستان کے تو ریڈار میں نہیں آیا۔ اچھا چلیں پاکستان کے ریڈار میں نہیں آیا تو پڑوسی ملکوں کے ریڈار میں آ گیا۔ یہ طیارے داخل ہوئے پاکستان میں 56 منٹ پہ اور 58 منٹ پہ یہ پاکستان سے فرار ہو چکے تھے، یعنی کہ 2 سے 2.5 یا 2.25 منٹ کا ٹائم ہے جس میں یہ پاکستان کی حدود میں رہے۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ بالا کوٹ کے اوپر جا کے بالا کوٹ پہ بم گرائیں، انہیں بم گرانے کے لیے 30 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی بم کو پھینکنا یا میزائل کو گرانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ایک ان کے حساب سے ان کے پاس ایک اگر پوری معلومات تھی، تمام نقشے تھے، سب کچھ تھا تو یہ ادھر جاتے اس پہ بم گراتے۔ اب 3 منٹ کوئی آپ جہازوں کے حساب سے اور خاص کر کے جو جیٹ ہوتے ہیں، فائٹر جیٹ ہوتے ہیں، ان کے حساب سے 3 منٹ میں آپ میرے خیال سے 1000 کلومیٹر یا کئی علاقے بہت تیزی سے آپ آگے نکل سکتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے یہ جو 3 سے 3.25 منٹ کا ٹائم بنتا ہے، اس 3.25 منٹ کے اندر وہ فرار ہو گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں تو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس چلیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، پاکستان مان لیتے ہیں، بھارت نہیں یقین کرتا، وہ چین سے لے لے، افغانستان سے لے لے، یہ تمام کے ریڈار میں آیا ہوتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے بہت ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ہر جو فضائی موومنٹ ہوتی ہے وہ مختلف جو ہے نیٹ ورکس دکھا رہے ہوتے ہیں، مختلف جو ادارے دکھا رہے ہوتے ہیں، جو بھی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جہاز جو بھی فضا میں موجود ہے اس کے باقاعدہ ڈیٹا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مسافر طیارہ ملائیشیا کا گرا تھا تو پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ وہ کس وقت کہاں سے غائب ہو گیا، کدھر گرا، اور ابھی تک وہ اس کی باقیات نہیں ملی۔ ایک اور مثال دیتی ہوں، اس سے انٹائرلی ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تھائی لینڈ میں ایک فٹ بال ٹیم تھی بچوں کی، جو کہ تھائی لینڈ کا کوئی کیف تھا جہاں پر وہ اندر چلے گئے تھے، بچوں کی ڈرل تھی اور کافی گہرا کیف تھا، مانسون کی بارشیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ طوفان آ گیا تھا، سیلاب آ گیا تھا اس کے اندر، اس کیف کے اندر۔ پوری دنیا کو معلوم تھا، دنیا نے آدھا کر کے کراس سیکشن اس کا دکھا دیا تھا مختلف ٹی وی چینلز پہ۔ کیف تو تھائی لینڈ میں ہے نا،
دنیا کے دوسرے کونے تک اس کو دکھایا گیا ہے, تو پھر یہ جبہ کی زمین کیوں کسی کی آنکھوں سے اوجھل رہے گی. لیکن راشد صاحب میرا سوال یہ ہے, کل آپ نے اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس سنی ہوگی, بریک پر چونکہ ہمیں جانا ہے تو اس کو شارٹلی ہم ریپ کریں گے, کہ ایک نہیں تھا, صرف بالا کوٹ پہ نہیں آئے, پہلے سیالکوٹ, لاہور, مطلب ایک ڈائیورژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیوں یہ اتنا پریشر پلان کیا گیا ہے, وائے؟ دیکھیں بھارت جو ہے شاید چاہ رہا ہے کہ کچھ ہو, کیا ہو, ایک جنگ ہو جائے یا ایک صورتحال ہو جائے. بھارت جنگ افورڈ کر سکتا ہے انتخابات سے قبل؟ دیکھیں ان کے اقتدار کو بچانے, وہ اپنے اقتدار کے لیے اپنے ملک کو برباد کر رہا ہے. ہم کسی کے امکانہ حرکت پہ اپنے ملک کو کیوں برباد کریں؟ ہم رائزنگ کی طرف جا رہے ہیں, ہم شائننگ کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپنے عوام کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب ایک مودی ہے, وہ ایک چاہ رہا ہے, اور اس طرح کی احمقانہ حرکتوں سے, دیکھیں اس جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہے. بالکل, اس جنگ میں کوئی فاتح نہیں, صرف ہمیں یہ سوچنا پڑے گا, اس خطے میں اربوں لوگ جو رہتے ہیں, 2.25 ارب کے قریب انسان بستے ہیں, ہم ان کو کیوں خطرے میں ڈالیں؟ بالکل راشد صاحب, ایک بریک کا وقت چونکہ یہاں پر ہو رہا ہے, اور جس طرح راشد صاحب نے بات کہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے, بھارتی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ان کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے, اپنی قوم کو برباد کر رہا ہے, تو ہم یہاں پر ہمدردی کرتے ہوئے بھارتیوں سے اس بات کی التجا کریں گے کہ بھائی آنکھیں کھولو, اٹھ جاؤ, منہ پر پانی ڈالو اور دیکھو تمہارا وزیر اعظم تمہیں کس طرح سے بیوقوف بنا رہا ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر سے باخبر. یہ تو واضح ہی طور پر سامنے آ چکی ہے بات کہ یہ جو سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے مودی سرکار کی جانب سے, یہ اب ان کے ہی گلے پڑ چکا ہے. اور جس طرح بھارتی اپوزیشن پہلے ہی یہ دعوے کر رہی تھی کہ مودی کچھ بھی کر گزر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنا اقتدار برقرار رکھ سکے, لیکن مودی صاحب اب بات سنیں, یہ اسٹریٹجی بہت پرانی ہو چکی ہے. آپ ہاؤس آف کارڈز دیکھ لیں, کوئی سا بھی سیزن دیکھ لیں, پالیٹکس میں کسی بھی چیز کی بات کر لیں, کوئی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں, نیٹ فلکس پہ ہی کیوں نہ چلے جائیں, لوگ اس کہانی کو پیٹ چکے ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ آخر کیا ہوگا اور آگے کیا ہونے والا ہے. روزنامہ 92 میں بھی خبر شائع کی گئی, اور اس خبر کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مودی سرکار کا جو یہ ڈرامہ ہے یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے, اور بھارتی اپوزیشن نے فضائی حملے کی ویڈیو اور تصاویر مانگ لی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارتی فوج, بھارتی فضائیہ جو خود کو دنیا کی سب سے بہترین فضائیہ, جو خود دنیا کی سب سے بہترین فوج تسلیم کرتی ہے اور تصور بھی کرتی ہے پتہ نہیں کہاں سے, تو ان کے پاس کیا نائٹ ویژن گوگلز نہیں تھے, ان کے پاس کیا نائٹ ویژن کیمراز نہیں تھے, نائٹ ویژن آلات نہیں تھے, یا پھر ان کو شرم تھی کہ ان کی ایک ایک موو یا پھر ان کا جو آپریشن یہ کیری آؤٹ کر رہے ہیں پاکستان کی حدود پر, اس کو اگر ویڈیو ٹیپ کر لیں گے تو شاید پتہ چل جائے گا کہ ان کے جو پاک فضائیہ کے پائلٹس ہیں ان کی شاید ٹریننگ اتنی اچھی نہیں ہے. تو راشد صاحب یہ بتائیں ذرا, یہ بھارتی اپوزیشن نے فضائی حملے کی ویڈیو کیوں نہیں بنائی ہے؟ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتا, آپ نے دیکھا ہوگا شام کی جنگ جب چل رہی تھی, جب عراق پہ حملہ ہو رہا تھا, ایون میں بتا رہا ہوں کہ 51 میں وار ہوئی ہے, کوریا اور امریکہ وار, اس کی تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. فلم بنا کرتی تھی اس زمانے میں, اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس کی فلم بنا کرتی تھی. اب جب آپ اتنا بڑا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ دعویٰ ثابت کرنا ہے, پوری بین الاقوامی میڈیا کو آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کل میری سوشل میڈیا پہ بہت سے بھارتی صحافیوں سے بات ہوئی, تو کوئی بھی مجھے ایک پراپر ویڈیو شیئر کرنے میں ناکام رہ گیا. بڑکیں بہت مار رہے ہیں. دیکھیں ایک میں آرٹ کا ایک وہ شاہکار ہے کہ میں اور میری محبوبہ دونوں سرحد کے اس پار رہتی تھی, میں نے وہ اپنے تیر جمع کر رہی تھی اور میں اپنا نیزہ تیار کر رہا تھا, پھر آخر میں ہم دونوں مر گئے. تو یہ ایک احمقانہ حرکت ہے کہ اس طرف جنگ سے جو ہے بہت زیادہ محبت کی جا رہی ہے, اور یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ پاکستان ایک ملک ہے جس کے پاس فوج ہے, جس کے پاس ہتھیار ہے, اور اگر وہ جواب دے گا تو وہاں بھی کیجویلٹیز ہوں گی, وہاں بھی نقصان ہوگا. لیکن ایک جنگی جنون ہے جو بلا وجہ پھیلایا جا رہا ہے. میرے خیال سے جو پیسے میں ان کو ملے ہیں اس طرح کے باتیں کرنے کے لیے, جو ان کے میڈیا ہاؤسز کو پیسے دیے گئے ہیں, جو ان کو بتایا جا رہا ہے, لیکن اس کا نقصان پورے خطے کو ہونے والا ہے. بالکل. دوسری بات یہ کہ بھارتی میڈیا کو فیس نہیں کر پا رہا, بھارت خود اپنے میڈیا کو فیس نہیں کر پا رہا. کل ان کے جو ہے سیکرٹری خارجہ آئے اور پہلے ہی بول دیا گیا کہ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا, ایک اسٹیٹمنٹ دی, اسٹیٹمنٹ
کے بعد کچھ صحافیوں نے, ظاہر سی بات ہے صحافی دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ سٹیٹمنٹ سننے کے لیے نہیں آتے. وہ سوال کریں گے, اور انہوں نے سوال کیا اور بہت شور مچا تو وہ صاحب اٹھ کے چلے گئے. جبکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ISPR کے جو ہے ڈی جی نے بھی جواب دیے, وزیر خارجہ نے بھی جواب دیے, وزیر دفاع نے بھی جواب دیے. تو پاکستان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. پاکستان نے تو بھارتی صحافیوں کو دعوت دی, پاکستان نے تو بھارتی صحافیوں کو دعوت دی کہ وہ آئیں پاکستان میں اس جگہ پہ وزٹ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. منصور صاحب آپ نے بریک پر جانے سے پہلے ایک ویڈیو کا حوالہ دیا. اس ویڈیو میں کئی سال آگے کی پریڈکشن کی جا چکی ہے. اس پریڈکشن کے حوالے سے گرافک فوٹیجز بھی اس میں موجود ہوں گی. چلیں وہ اس پریزنٹ وقت کی نہیں ہوں گی, لیکن فیوچر میں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا اس سے تھوڑی بہت تو ریلیٹڈ ہوں گی. یہ بھارتی فوج نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ ان کے پاس آلات نہیں ہیں, یا پھر ایکسپرٹی نہیں ہے, یا پھر انہوں نے سوچا نہیں تھا ویڈیو بنائیں گے کہ نہیں؟ یہ معاملہ کیا ہے آخر؟ میرے خیال میں جو ہے وہ کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں پر جو اس وقت اتنا ویکیوم کریٹ تھا اس کو جو ہے وہ ڈیفیوز کرنے کے لیے, یا اپنی عوام کو, یا جو میڈیا ہے وہاں کا جو اتنا زیادہ جو ہے وہ اس معاملے کو پرووک کر رہا ہے, اس کو جو ہے وہ کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ساری ٹیکٹکس جو ہے وہ یوز کی گئی ہیں کہ مطلب جیش محمد کے ٹھکانے پہ حملہ کر دیا اور جو ہے وہ 350 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کرنے میں کامیاب رہے. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو ویڈیو ان کے پاس نہیں ہوتی, یا اگر ایسا کوئی سکسیسفل اٹیک وہ کر پاتے یا ایسی کوئی چیز پاکستان میں موجود ہوتی تو یقیناً جو ہے وہ ان کے پاس ویڈیو بھی ہوتی. اور چونکہ ایسی کوئی زمینی حقائق ایسے تھے نہیں تو لہٰذا وہ اس قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ لانے میں بھی یقیناً ناکام رہے ہیں. بالکل ناکام رہے ہیں, لیکن جب ویڈیو ان کے پاس ہے نہیں تو انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پہ کس طرح سے اس کو سچ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے؟ جو بھارت کے لوگ ہیں یا جو وہاں کا جو ایلیمنٹ ہے جو چاہتا ہے کہ ایگریشن ہو, یا مطلب ایگریسو ٹون میں جو ہے وہ بھارت بات کرے, یا پاکستان کو جو ہے وہ سبق سکھانے کا جو ان کا ایک طویل دورانیہ کا خواب ہے, اس کو جو ہے وہ کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ سیٹسفائی کرنے کے لیے اس ایلیمنٹ کو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہ بھی مجھے بتائیں ذرا, اس کی بھی پریڈکشن کر لیتے ہیں, ہمیں تو معلوم ہے ایسا ہونا ہی ہے. کیا مودی کا بھی وہاں پہ دھڑن تختہ ہونے والا؟ دیکھیں مودی کا دھڑن تختہ تو بہرحال جو ہے وہ کیا لابنگ ہوتی ہے یہ بھی جو ہے وہ ملکوں کے اندر مطلب اندرونی مسائل ہیں, اس میں کیا لابنگ جو ہے وہ مودی صاحب کو جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اثرات جو ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے جو ہے الیکشن پہ نہیں ہوں گے, یا مودی سرکار پہ نہیں ہوں گے, یا آنے والے جو بھی معاملات ہیں اس پہ نہیں ہوں گے. اگر وہ اپنی عوام کو جو ہے وہ بہرحال ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, یا اگر کوئی ایسے اقدامات انہوں نے اٹھائے کہ جس سے جو ہے وہ لوگوں کا نقصان ہوا, یا بھارت کو نقصان ہوتا ہے, یا انسانی جانوں کو نقصان ہوتا ہے, تو بہرحال اس کے نیگیٹو جو ہے وہ جو ریپرکیشنز ہوتی ہیں اس قسم کی چیزوں کی وہ نیگیٹو ہی ہوتی ہیں. کسی طریقے سے بھی اگر یہ جنگ میں چلے جاتے ہیں کسی حد تک بھی جو ہے وہ لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے. LOC کی دونوں طرف جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عام لوگ رہتے ہیں, اگر ہلاکتیں کسی سطح پر بھی ہوتی ہیں انسانی جانوں کا تو وہ چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوگی بجائے اس کے کہ یہ جو سارے ابھی تک کے معاملات ہیں کہ جو پلوامہ اٹیک ہے یہ بھی پیچھے رہ جائے گا. انہوں نے جو LOC کی جو وائلیشن کی ہے یہ ساری چیزیں بھی پیچھے رہ جائیں گی. اگر واقعی 300 350 لوگ یا 150 لوگ بھی اگر کوئی ایسا انسانی المیہ جو ہے وہ اگر سامنے آ جاتا ہے جنگ کے نتیجے میں یا اس قسم کی جو ایگریشن ہے اس کے نتیجے میں, تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پس پردہ چلی جائیں گی, اور مین چیز جو ہے وہ یہی رہے گی. اور جس کو یہ اپنا ایک سکسیسفل اٹیک یا جس میں اپنی کامیابی یا سکسیس دیکھ رہے ہیں, میرا نہیں خیال ہے یہ ان کی سکسیس جو ہے وہ ان کی ناکامی میں بدل جائے گی. منصور صاحب بنیادی طور پر نقصان کس کا ہوگا؟ بنیادی طور پہ تو نقصان انسانوں اور انسانیت کا ہوگا. اور میں نے جیسے کہا کہ مطلب اس کو جو ہے وہ بجائے ہم ایگریسو ٹون میں دیکھیں, جنون کے ساتھ دیکھیں, یا جو ہے وہ جنگ کی تیاریوں کے حوالے سے دیکھیں, میرا نہیں خیال ہے. میرے خیال میں دیگر محرکات کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ بہرحال اس وقت جو صورتحال تھی وہ گزشتہ 70 سال میں, اب جو گزشتہ چند سال کی جو صورتحال ہے وہ کافی مختلف ہے. اور پاکستان جو ہے وہ ایک اچھی شائننگ اور وہی جو معاملات ہیں کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے, بالکل اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. تو اس ساری چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے میرے خیال میں کوئی بھی جو اس قسم کے ممالک ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ یقیناً اس قسم کی چیزوں سے جس سے کہ تباہ کاری ہو یا اکنامک ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ اس کے اثرات پڑیں, اس کو جو ہے وہ پس پردہ رکھ کے میرا خیال ہے
لوگوں کے لیے یا اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ مثبت کردار ادا کریں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. روزنامہ دنیا میں بھی خبر شائع کی گئی کہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے وزیر خارجہ نے ہمارے او آئی سی میں کافی احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ او آئی سی نے آخر بھارت کو دعوت دی کیسے, بھارت کی وزیر خارجہ کو دعوت دی کیسے, ان کو بلایا کیسے جب بھارت اس طرح کا رویہ اپنا رہا ہے. او آئی سی کا کیا مین ہدف ہے؟ او آئی سی کے آبجیکٹیوز میں سے ایک شامل ہے کہ خطے میں اور اسلامی دنیا میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. وہ ملک جو پوری دنیا کے یا پھر خطے کے امن کو اور پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو سیبوٹاج کرنے میں جٹا ہوا ہے, اس ملک کے وزیر خارجہ کو بلایا کیسے؟ تو شاہ محمود قریشی کا امریکی اور چینی وزراء خارجہ سے بھی رابطہ اور بھارتی تیراندازی قابل مذمت, اور او آئی سی میں بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے. چینی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا ہے, امریکی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا ہے اور باقاعدہ طور پر احتجاج کیا ہے. اس حوالے سے رشید صاحب کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بہت مصروف تھے, اس کے باوجود ان سے بات ہوئی. ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وزارت خارجہ جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. صرف جو ہے پاکستان کے نہ صرف مائک پومپیو سے رابطہ ہوا, امریکی وزیر خارجہ سے بات چیت ہوئی, انہوں نے وہ پورا واضح کیا. اور ابھی دیکھیں امریکہ کے لیے بھی یہ جنگ جو ہے مناسب نہیں ہے. اس وقت امریکہ کو پاکستان کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. مغربی سرحدوں پہ جو پاکستان نے اپنے مثبت اقدامات کیے ہیں, جس سے طالبان کے جو یا دہشت گردوں کے یا دیگر جو فورسز تھی جو امریکہ کو وہاں تنگ کر رہی تھی, ان کی جو ہے مزاحمت میں کمی آئی ہے. اور افغانستان سے اب کچھ جو بہت تیزی سے بری خبریں آ رہی تھی ان کا سلسلہ کم ہوا ہے امریکہ کے لیے, اور پاکستان بہت سہولت کر رہا ہے, فراہم کر رہا ہے. تو مائک پومپیو نے بھی اس کی تعریف کی اور تشویش کا اظہار کیا. دیکھیں بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سفارتی سطح پہ بالکل تنہا کر دیا گیا ہے. ابھی ان سشما سوراج چین جا رہی ہیں, وہ چین جائیں گی, چین روس اور ان کی ٹرائیلیٹرل ایک بات چیت ہونے جا رہی ہے. وہ وہاں پہ بڑا زہر اگل سکتی تھی, لیکن پاکستان نے پیش بندی کرتے ہوئے فوری طور پہ چین کے وزیر خارجہ, چین کے سفیر سے رابطہ کیا, ان سے بات چیت کی. اور انہیں بلکہ ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اس حملے سے قبل پاکستان کو چین کی طرف سے بھی ایک خبر دی گئی تھی کہ بھارت کچھ ایسے کرنے جا رہا ہے, لہذا پاکستان ہائی الرٹ تھا. صاحب if I'm not mistaken سشما سوراج صاحبہ تھی نا جنہوں نے کہا تھا کہ 2-3 دن میں خوشخبری ملے گی, یہ وہ خوشخبری جس کی بات کر رہی تھی؟ دیکھیں وہ ان کے لیے تو خوشخبری ہے, مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی نیزے اور تلواروں کی جنگیں ہوتی ہیں, وہ جائیں گے پاکستان کے اوپر اپنی. اسٹار پلس پہ تو ایسے ہی دکھایا جاتا ہے. دیکھیں وہ ظاہر سی بات ہے, وہ پرانے زمانے کی رامائن کی کے ڈرامے دکھا رہے ہیں, وہ عجیب عجیب سے وہ فلمیں بنا رہے ہیں جس میں تلواروں کی جنگ دکھا رہے ہیں کہ ایک بہادر ہوگا اور وہ جیت کے جائے گا. باہوبلی دیکھ لیں, اس طرح کی فلمیں اس طرح سے آ رہی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ہزاروں لوگوں کو مار دیتا ہے, ایک عورت ہے جو ناگن بن جاتی ہے اور پورے دن صرف اور صرف کسی بات پر وہ عورت تو خود بھارت ہے, وہ ہے ہی ناگن, وہ جو اپنے بچوں کو کھا رہی ہے. اب دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کشمیری ان کے, اگر ان کے تو پھر کیوں لکھا ہوا ہے کہ کتے الاؤ ہیں لیکن کشمیری الاؤ نہیں ہے؟ کیوں لکھا ہوا ہے کہ بھارت کے ساتھ ایسا ہوتا تھا نا, پہلے برٹشرز یہ کرتے تھے, جوتوں تلے بھارتیوں کو دباتے تھے اور پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ کتے الاؤڈ ہے لیکن بھارتی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن راجہ صاحب پورے دن کل بھارتی میڈیا پر اس بات کو پیٹا گیا, اور پتہ نہیں کیا شوق ہے اس بات کا یہ کہنے کا کہ گھس کر ماریں گے, گھس کر مارا ہے ہم نے, پاکستان کی حدود میں گھس کر مارا ہے. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے بلکہ پوری دنیا میں ایسے قوانین موجود ہیں جہاں پر آپ کسی بھی سیز فائر کی یا پھر آپ کسی بھی ایل او سی کی وائلیشن نہیں کر سکتے؟ منصور صاحب, ہم نے جب یہ خبر دیکھی اور پھر اس کے بعد پاکستان کا بھی ایک اس کے اوپر ریاکشن آیا, اور پاکستان نے کہا کہ ہم اپنی جانب سے خود ہی اپنی مرضی کا ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو جواب دیں گے, اپنے جگہ کا تعین خود کریں گے, وقت کا تعین خود کریں گے. جیسا بھی جواب آتا ہے اس کے بعد معاملہ ایسکیلیٹ ہوگا, مزید معاملہ بڑھے گا, ٹھنڈا ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک رہی گھس کے مارنے کی تعلق, تو اس کو آپ ایسے دیکھیں کہ بہرحال وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر پاکستان کے اندر داخل ہوئے تو یقیناً ہوئے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ ڈر کے بھاگ گئے. اس کے بعد ڈر کے بھاگ گئے, بالکل ان کو بھگانے میں کامیاب بھی ہو گئے. اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس کو بہرحال مسلسل جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اس چیز کو, اور وہ یقیناً کریں گے اس چیز کو, کیونکہ وہ جو ایک ٹیمپرامنٹ وہاں بنا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ کسی حد تک کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے, اور جو جنگی جنون ہے اس کو جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ اس پہ پردہ ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ یہ کسی حد تک جو ہے معاملہ کنٹرول میں آ جائے. لیکن جہاں تک صورتحال ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا, یہ تو بہرحال مشکل ہے کہ
اس کا تعین جو ہے وہ کیا جا سکے، لیکن اس کے تدارک کے لیے میرا خیال ہے جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سامنے آنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ شام محمود قریشی نے بہرحال جو ہے وہ مختلف سطح پر جو ہے وہ رابطے کیے ہیں اور اس چیز کی کوشش کی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرے، اور یہی میرے خیال ہے خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے اور بالخصوص بھارت کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پیسفلی جو ہے وہ اس کا اینڈ ہونا چاہیے۔ بالکل راشد صاحب، پاکستانی جواب کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان ضروری نہیں ہے کہ کوئی فوجی جواب دے، پاکستان ضروری... سوری ٹو انٹرپٹ یو، ایک کالر ہیں، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ریاض خان بول رہا ہوں، مانو کالونی کراچی سے۔ جی ریاض خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، ہندوستان نے رات کے اندھیرے میں آ کے جو ہے جو کیا ہے، تو یہ ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کا بچہ پاکستان کی وہ لیڈیز ہو یا وہ بوڑھا ہو یا وہ جوان ہو یا وہ بچہ ہو، ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہندوستان یاد رکھیں کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہم نے اگر آپ کے اوپر اٹیک کر دیا نا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پی ایس ایل کا فائنل جو ہے ہم تھوڑا سا ڈیلے کر کے بمبئی کے گراؤنڈ میں کرائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل۔ شہباز شریف صاحب والی بات کہہ دیا آپ نے، شہباز شریف صاحب نے نہیں کہہ دیا تھا کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، دہلی کا ہم پاکستان کا پرچم دہلی میں لہرائیں گے۔ ریاض خان صاحب اور کچھ کہنا ہے آپ کو اس حوالے سے؟ بالکل چلیں ریاض خان صاحب۔ جی ہیلو، جی جی جی۔ ہندوستان کو مودی سرکار کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی ایک غلط حرکت کی وجہ سے کتنی جانیں ضائع ہو جائیں گی آپ لوگوں کی۔ ہندو مطلب رہے گا ہی نہیں، ہندوستان کسی کتاب میں نہیں رہے گا، تاریخ میں نہیں رہے گا، پاکستان رہے گا لیکن ہندوستان نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاک فوج ہو، پاک فضائیہ ہو، پاک نیوی ہو، پاکستان کا بچہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم شہادت کو گلے لگاتے ہیں کیونکہ جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا مودی، ہم وہ کر کے دکھائیں گے کہ تمہاری نسلیں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ پاکستان زندہ باد۔ بالکل بالکل، پاکستان زندہ باد۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ لیکن راشد صاحب، ایک افسوس کا سا نہیں لگتا دل میں؟ ذرا ایک دکھ نہیں ہوتا؟ دل کا ایک کونا یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں امن ہو؟ ہماری جو اقوام ہیں، چاہے وہ بھارت کی قوم ہو یا پھر پاکستان کی قوم ہو، ان کے بچے ایک ایسے انوائرمنٹ میں نہ پھلے پھولیں جہاں پر امن ہو، جہاں پر ایک دوسرے کو سکون کی ترغیب کی جائے، جہاں پر امن کی بات کی جائے، نہ کہ یہ کہ آنے والی نسل کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا جب جنگی حالات ہو تو اس میں کس طرح سے تمہیں سروائیو کرنا۔ دیکھیں، پہلی بات ریاض خان صاحب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دیکھیں ہندو مذہب کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ ہندو پوری دنیا میں رہتے ہیں، ہندو ایک مذہب ہے، جیسا بھی ہے ہم اس کو جو بھی سمجھتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی مذہب کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، کسی مذہب کے خلاف بات نہ کی جائے۔ ہمارا دشمن بھارت ہے، بھارت کی ایک منفی سوچ ہے، ہم بھارت سے کچھ جواب بھی دیں گے، ہم اس کو نقصان بھی پہنچائیں گے۔ اگر وہ جنگ کرتا ہے تو ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، ہماری فوج تیار ہے، ہم اسے ہر محاذ پہ جواب دیں گے۔ لیکن ہمارا کسی ہندو سے، کسی عیسائی سے، کسی سکھ سے، سکھ مذہب سے، ہندو مذہب سے، عیسائی مذہب سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں اور اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی معاملے پہ مذہب کی بنیاد پہ نہ ڈسکرمنیشن کرتا ہے اسلام، نہ نفرت کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے اور ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمارا مذہب یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایک گال پہ تھپڑ لگے تو اتنا زور سے اس کے جواب دو کہ وہ اس کے ہاتھ ہی نہ رہیں۔ ہم یہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم کسی مذہب کو نقصان پہنچانے کی بات کریں یا کسی مذہب کے خلاف بات کریں۔ میرے خیال سے مناسب نہیں ہوتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ بھارت کے پاس کیا ہے؟ بھارت کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک نعرہ ہے۔ اس کی فوج جو اعداد و شمار ہیں، جو ابھی دیکھیں 1 سال پہلے ایک رپورٹ آئی تھی جو یہ ثابت کر رہی تھی کہ بھارت کے 45 سے 46% ٹینک ناکارہ ہیں، بھارت کے 35% طیارے اڑنے کے قابل نہیں ہیں، بھارت کی نیوی کے جہاز جو ہیں وہ ڈاک یارڈ میں جو ہے جانے کے قابل ہو گئے اور ان کو
استعمال نہیں کرنا ہوتا. تو میرے خیال سے اب اتنے نازک صورتحال بھارت کے ساتھ موجود ہے کہ اس کے پاس بہت فوج ہوگی, بہت طاقت ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن لڑنے کا حوصلہ نہیں ہے. بھارتیوں میں لڑنے کا حوصلہ نہیں ہے, بھارتی فوجیوں کا مورال اتنا ہائی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو آئی, بھارتی بہت بڑے جو ہے انہوں نے کارگل کا ایک محاذ پہ ایک جنگی جذبات بھڑکانے کے لیے ایک ویڈیو پروگرام کیا, اور اس میں جو مائیں تھی وہاں پہ انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنے پوتوں کو, ہم اپنے بیٹوں کو فوج میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن آپ پاکستان کی سائڈ پہ چلے جائیں, آپ چھوڑ دیں آپ میں تو بھارتی میڈیا کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں, ہمارے اسکولوں میں جائیں, ہمارے کالجز میں جائیں, ہماری یونیورسٹیز میں جائیں اور نوجوان سے پوچھیں کہ وہ کون سا کیریئر پسند کرتا ہے. تو میرے خیال سے 50%, مور دین 50% نوجوان فوج کو جوائن کرنے کی باتیں کریں گے, ایئر فورس کو جوائن کرنے کی باتیں کریں گے. آپ کو اشتہار دینے پڑتے ہیں, آپ کو کانگڑی پہلوانوں کو کہ جو ہے میجر کر کے آپ ان کو اپنے فوج میں بھرتی کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایک فوج میں بھرتی ہونا ایک اعزاز مانا جاتا ہے, اور جو شخص جو نہیں ہوتا اس کو ہمیشہ ساری زندگی اس کا دکھ رہتا ہے کہ وہ فوج جوائن نہیں کر سکتا. ہماری مائیں اتنی عظیم ہے جو اپنے بچوں کو آگے کرتی ہے, اپنے بچوں کو اس حوالے سے ترغیب دیتی ہیں, تعلیم دیتی ہیں کہ آپ پاکستانی فوج میں جائیں, آپ ایئر فورس کا حصہ بنیں, آپ پاکستان نیوی کا حصہ بنیں. لیکن منصور صاحب, آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے, خطے کی صورتحال کس طرح سے انفولڈ ہوگی, اور پاکستان کو کس طرح سے اپنا رویہ رکھنا چاہیے ان تمام چیزوں کے جواب میں؟ بہرحال خارجی امور پہ جو ہے وہ دیگر ممالک یا جو انٹرنیشنل پاور پلیئرز ہیں ان کو جو ہے وہ انوالو کرنے کی ضرورت ہے, اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. بھارت کا جو ایگریشن تھا وہ کسی حد تک جو ہے وہ آپ دیکھیں کم ہو گیا ہے. کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے جو ہے وہ ایک جو جیسا اور مطلب کسی بھی حد تک جو گنونا کہہ لیں کہ انہوں نے ایک ایکٹ جو ہے وہ انہوں نے پلے کر دیا ہے, انہوں نے جو ہے وہ LOC کی وائلیشن جو ہے وہ کر دی ہے. اب اس کے بعد یقیناً جو ہے وہ پاکستان کا جیسے کہ جو ہے وہ ISPR کی طرف سے جو ہے وہ وقت اور تعین و جگہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بالکل ہم اس کو جو ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے. لیکن ابھی تک جو صورتحال بن رہی ہے پلوامہ حملے میں, اگر آپ دیکھیں تو بھارت کے پاس کوئی ایسی کنکریٹ ایویڈنس نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پہ جس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے وہ اس قسم کی جو ہے وہ سرحدی عبور کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر سکتا تھا. لیکن اب چونکہ اس نے یہ کر دی ہے تو بھارت یقیناً جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں آئسولیشن کا شکار ہوگا, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے پاس اب کوئی اس چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ کسی ایگریشن کی طرف جائے. یقیناً اب جو ہے وہ مطلب رول آف وار جو ہے وہ اس میں آپ کہہ لیں کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر جو رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس پہ ریئیکٹ کرے گا, جو اس کا ریٹیلیشن ہونا چاہیے جیسا کہ کہا بھی گیا ہے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا مطلب کہ میرا جو ہے وہ جنگ سے ایسا کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ کسی بھی سطح پر جو ہے وہ انسانی جانوں کا نقصان ہو, اور اس لیے ضروری ہے کہ بہرحال اس کا کوئی اور راستہ نکال لیا جائے. پاکستان نے ہمیشہ انسانیت کو, بالکل انسانیت کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ جو ہے وہ توپوں اور جنگوں سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ یقیناً مطلب اگر یہ ساری جنگیں ہم لڑ بھی لیں تو بھی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی جو ہے وہ ایشوز کو سیٹل کرنا ہے. بالکل, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان تو یہ جانتا ہے لیکن بھارت شاید ابھی بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہے. منصور صاحب آپ کا بہت شکریہ, راشد صاحب آپ کی بھی قیمتی رائے کا بہت شکریہ. اب سے کچھ روز قبل جنوری میں LOC کے قریب تھی, اور اپر نیلم ویلی کے پاس جو ہمارا جو آزاد کشمیر کا ایریا اور سامنے مقبوضہ کشمیر ہے, انڈین آکیوپائڈ کشمیر, کیرن کا علاقہ تھا. وہاں پر صبح فجر کی اذان کی مجھے آواز آئی کیونکہ میں اس وقت کیرن میں موجود تھی, تو ٹو مائی اسٹانشمنٹ وہ اذان کی آواز ہماری سائڈ سے نہیں آ رہی تھی, وہ اذان کی آواز مقبوضہ کشمیر کی سائڈ سے آ رہی تھی, بیچ میں نیلم ویلی تھی. اور یہ دیکھ کر احساس ہوا کہ شاید ہم میں سے ہی کچھ لوگ, ہم میں سے ہی کچھ مائیں, ہم میں سے ہی کچھ بچے شاید سامنے بھی آباد ہیں, اور ان کی بھی جانیں اتنی قیمتی ہیں جتنی کہ ہماری. لیکن ہم بھارت سے یہ سوال ایک بار پھر کرنا چاہیں گے, ہم تو یہ سمجھ چکے ہیں جانوں کی قیمت کیا ہوتی ہے, تم اپنی ماں کی جان کی قیمت کب سمجھو گے, تم اپنے بھائی بہن کی جان کی قیمت کب سمجھو گے, اپنے باپ کی جان کی قیمت کب سمجھو گے. تو اسی کے ساتھ ہی یہاں پر آپ سے اجازت دیتے ہیں, انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.